अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए समीर की किस्त नंबर 22 पढ़ते हैं। अभी भूले भी ना थे तुम्हें, ख्याल बन के फिर तुम आ गए। एहसास जो थे दिल में कहीं अनकहे, लफ्ज़ों में वो फिर यूं आ गए। सांसों की सरज़मीं पर बरसात ला गए, एक झपकी में तेरे 100 ख्वाब आ गए। बेपनाह बेपनाह प्यार है तुमसे। आमना चौंक गई। वो बहुत हैरान थी। जिस शख्स के बारे में उसने सोचा कि मर गया है वो ज़िंदा था, उसके सामने खड़ा था। वो शख्स जिसके लिए उसने जन्नत की दुआ की थी, वो इस दुनिया में रह रहा था। वो आदमी जिससे वो प्यार करती थी, वो उसकी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ से महरूम रही। अहमद, उसने कांपते हाथों से उसके चेहरे को छुआ। उसकी अब दाढ़ी भी थी, जैसे वो ख्वाब देख रही हो। काश मैं ख्वाब न देख रही हूँ। नहीं, तुम ख्वाब नहीं देख रही आमना। वो सुनकर हैरान रह गई। वो रो रही थी। उसने अहमद को मजबूती से गले लगाया। अहमद, ओ अहमद। वो फूट फूट कर रोने लगी। आमिना, वो भी रो रहा था। दोनों ने एक दूसरे के हाथ चूमे। मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया आमना, तुमने मुझे ऐसे क्यों छोड़ दिया? तुमने मेरी मोहब्बत की परवाह ही नहीं की। अहमद की आवाज़ भर आई। मुझे बताया गया कि हमज़ा के लोगों ने तुम्हें पिछले दरवाजे से उठा लिया है। तुम सोच भी नहीं सकती मुझ पर क्या बीती। मैंने अपने लोगों को इस घर पे नज़र रखने के लिए मजबूर किया, लेकिन वो कहते थे कि तुम यहाँ नहीं हो। अहमद, मैं यहाँ नहीं रह रही थी। मुझे बताया गया कि हमज़ा ने तुम्हें गोली मार दी है। मैं कभी नहीं जानती थी कि तुम जिंदा हो। नहीं आमना, हमज़ा का मुझे मारने का इरादा था, लेकिन मेरे चौकीदार ने उसे ज़ोर से धकेल दिया और मुझे बचा लिया था। मैंने सोचा कि हमज़ा ने तुम्हें किसी कमरे में बंद कर दिया होगा। मेरे लोग भी मुख्तलिफ भेस में अंदर गए। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ नहीं हो, ना ही ज़मीर है। अहमद ने उसका चेहरा अपने हाथ में थाम लिया। मुझे कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। और फिर आफताब ने मुझे बताया कि तुम्हारी गुमशुदगी के पीछे नगीना भी हो सकती है, लेकिन उसने इनकार कर दिया। नगीना मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर सका। बस एक दिन नगीना ने अपने यौम वफ़ात पर कहा कि इसके आदमी ने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अगवा किया था, लेकिन वो आदमी भी नहीं जानता कि तुम कहाँ हो। हाँ, नगीना ने ही ऐसा किया था।
کیونکہ وہ تم سے پیار کرتی تھی احمد۔ محبت؟ میں محبت کو خود غرض نہیں سمجھتا، لیکن تم واپس آ سکتی تھی آمنہ۔ کس کے لیے؟ مجھے کس کے لیے آنا چاہیے تھا احمد؟ میرے لیے؟ کیا تم دیکھنا نہیں چاہتی تھی کہ میں کہاں دفن ہوں؟ اس نے اس کے کندھے پکڑے، اس نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ اپنی دنیا میں گم تھے، ارد گرد کے ماحول سے بے خبر۔ تم نے کبھی میری قبر کو دیکھنے کی خواہش نہیں کی؟ تم نے کبھی نہیں جاننا چاہا کہ کس مٹی کے نیچے تمہاری محبت دفن ہے؟ میں تمہیں اس طرح دیکھنے کی خواہش کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے ہمیشہ چاہا کہ تم میرے ساتھ رہو، مجھے تم مردہ دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں ماضی کو تو واپس نہیں لا سکتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ احمد نے اس کی تھوڑی کو ہاتھ سے اٹھایا۔ بارش اب تیز ہو رہی تھی۔ اس نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو لیا۔ اب وہ ایک دوسرے کو چوم رہے تھے۔ ماں؟ دونوں نے سنا۔ وہ ضمیر کی آواز تھی۔ دونوں نے ضمیر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو ایک اجنبی کے بازوؤں میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حارث نہیں ہے، اس کے پاپا مر چکے ہیں۔ پھر یہ کون ہے؟ اس کا دماغ سوالوں سے بھرا ہوا تھا، شدید غصہ بھی تھا۔ وہ حیرت سے اپنی جگہ پر جیسے جم گیا تھا۔ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ اس کی ماں نے اسے کس طرح چھونے دیا؟ وہ سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ کتنی عجیب حالت تھی، جوان اولاد کے سامنے اپنی ماں کو اجنبی کے بازوؤں میں دیکھنا۔ کیا وہ ضمیر ہے؟ احمد نے پوچھا۔ آمنہ نے سر ہلایا، لیکن احمد کو ضمیر کے قریب جانے سے روک دیا۔ یہ کون ہے ماں؟ ضمیر نے غصے سے ہونٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم نے؟ احمد نے آمنہ کے تاثرات کو دیکھا۔ کیا تم نے اپنے بیٹے کو ہمارے بارے میں نہیں بتایا؟ آمنہ نے احمد سے نظریں چرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اے خدا آمنہ، احمد نے کہا، تم نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں؟ ضمیر بہت الجھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی امی کو اپنے قریب کیا۔ احمد کو یہ بات بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ تم نے سوچا کہ میں مر گیا ہوں تو کہانی ختم ہو گئی؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو آمنہ؟ تم مجھے دیکھنے نہیں آئی کہ میں مر گیا ہوں یا زندہ ہوں؟ تم نے کبھی میری قبر دیکھنے کی خواہش ہی نہیں کی؟ اور اب دیکھو، مجھے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کو ہمارے رشتے کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ کیوں؟
احمد۔ ضمیر نے احمد کا نام سنا تو چونک گیا۔ اسے یاد آیا کہ جب اس نے اس نام کے بارے میں پوچھا تھا، جب اس کی ماں سو رہی تھی، وہ یہی نام بول رہی تھی، لیکن ماں نے مجھے اس آدمی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ کیوں؟ ضمیر اپنی امی کے قریب آیا۔ ماں، یہ کون ہے؟ کیا یہ احمد ہے جس کا نام آپ نیند میں بول رہی تھی، جس کی آپ اس دن بات کر رہی تھی، لیکن آپ نے بتایا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا تھا؟ کہ یہ آدمی کون ہے؟ ماں، اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو چھونے کی، اور آپ نے بھی مزاحمت نہیں کی؟ ضمیر اور احمد دونوں غصے میں تھے اور انہیں اپنی اپنی شکایتیں تھیں۔ آمنہ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بارش رک گئی تھی۔ احمد، ضمیر، پلیز سنیں۔ اس نے اپنے سر کو ہاتھ لگایا۔ احمد۔ اس نے دوبارہ سر کو چھوا۔ اس نے احمد کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بے ہوش ہو گئی۔ احمد نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں پکڑ لیا۔ بس یہ وہی لمحے تھے جب اس نے پہلی بار اسے اپنے باہوں میں لیا تھا اور آمنہ سے پیار ہو گیا تھا۔ آج بھی وہی لمحہ تھا، محبت بھی تو وہی تھی، بس وقت بدل گیا تھا۔ آمنہ، اس نے اسے بلایا لیکن وہ بالکل بے ہوش تھی۔ ماں، ضمیر چلایا، میری ماں کو چھوڑو، تم نے میری ماں کو بے ہوش کر دیا، تم۔ ضمیر احمد کے قریب آنے لگا، لیکن احمد نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ دکھا دیا۔ احمد کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ کوئی چیز تھی جس نے ضمیر کو روکا۔ احمد نے آمنہ کو اٹھایا اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ ضمیر بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ اس نے آمنہ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ لٹا دیا اور ضمیر کے لیے گاڑی کا اگلا دروازہ کھول دیا۔ ضمیر بے اختیار نہ چاہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ بہت پریشان اور غصے میں تھا۔ انہوں نے ایک ہسپتال کے قریب گاڑی روکی اور آمنہ کو اندر لے گئے۔ احمد نے ڈاکٹر کو بتایا کہ اس نے اسٹریس لیا ہے۔ ضمیر یہ سن کے حیران رہ گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم کیسے جانتے ہو؟ کوئی اور بھی تو وجہ ہو سکتی ہے۔ احمد نے ضمیر کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں تمہاری ماں کو اچھے سے جانتا ہوں ضمیر، وہ تناؤ برداشت نہیں کر سکتی۔ ضمیر برداشت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اسے رہنا ہی تھا۔ احمد ضمیر کی بے چینی دیکھ سکتا تھا۔ ایک نرس ان کے پاس آئی۔ آپ کے مریض کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ برائے مہربانی اس فارم کو فل کر دیں۔ ضمیر نے فوراً فارم کو احمد کے ہاتھ سے لیا اور اسے گھورتے ہوئے فل کر دیا۔ احمد نے صرف اس کی طرف دیکھا اور اسے نظر انداز کیا۔ وہ اس کمرے میں چلا گیا جہاں آمنہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔
کچھ دیر بعد ضمیر بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ ماں اس سے پہلے کبھی بے ہوش نہیں ہوئی، ضمیر نے کہا۔ اس سے پہلے وہ بے ہوش ہوئی تھی، احمد نے کہا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، باہر دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کے ضمیر کی طرف دیکھا۔ تم تب بہت چھوٹے تھے ضمیر۔ تم کون ہو؟ ضمیر نے پوچھا۔ احمد مسکرایا۔ میں احمد ہوں۔ احمد آمنہ کے قریب آیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ ضمیر فوراً کھڑا ہو گیا۔ ارے تم میری ماں کو مت چھونا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ضمیر نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا۔ مجھے ایسا کرنے کا تمام حقوق حاصل ہیں۔ ضمیر کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ تمہارا میری ماں پر کوئی حق نہیں ہے، سمجھے؟ تمہاری ماں میری بیوی ہے، ینگ بوائے، احمد نے کہا۔ ضمیر کی احمد کے ہاتھ پر گرفت چھوٹ گئی۔ منہ اد کھلا تھا، وہ مکمل صدمے میں تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ضمیر کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ ہاں یہ سچ ہے، آمنہ میری بیوی ہے۔ ضمیر نے مشکل سے توازن رکھا، اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو نکل رہے تھے۔ اسے بری طرح چوٹ لگی تھی، سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی ماں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا۔ کب؟ الفاظ جیسے ضمیر کے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ تم دونوں کی شادی کب، کہاں ہوئی؟ اس نے تم سے شادی کیوں کی؟ ضمیر اب احمد کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ضمیر، میں جانتا ہوں کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ احمد کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب آمنہ گھر سے بھاگی تو وہ میرے یتیم خانے میں آ گئی تھی اور ہم نے شادی کر لی۔ ضمیر نے اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا، جیسے اس کا سر پھٹ جائے گا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو مجھے بتا دینا، ضمیر نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ کمرے کے پاس ہی بالکنی تھی، ضمیر وہاں چلا گیا۔ وہ بہت رویا۔ احمد دیکھ سکتا تھا لیکن اسے تسلی دینے سے قاصر تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں تمہیں تکلیف دوں بیٹا، احمد نے اپنے آپ سے کہا۔ ضمیر چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ آمنہ نے انجانے میں ضمیر کو بہت تکلیف دی تھی۔